अस्सलाम वालेकुम। ईद के बाद अपोजिशन वालों का दावा यह था कि वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस फौरी तौर पर बाद में होगी और शायद उसके ऊपर पेशरफ्त की एक इंडिकेशन ये नज़र आती है कि आज भी थोड़ी देर पहले बिलावल में और शहबाज शरीफ में बातचीत हुई है। ये कितना हतमी तौर पर और फैसला कुन तरीके से आगे बढ़ पाएंगे ये तो आने वाले दिन ही साबित करेंगे, क्योंकि माजी में जितनी ऐसी कोशिशें हुई 2 साल के अरसे में कह लें, बल्कि प्री इलेक्शन पीरियड भी कह लें, तो एक झिझक नज़र आती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रवैये में। वो एक डिसाइसिव मोड में आगे नहीं बढ़ना चाहते। शुरू में तो ये लगता था कि सून आफ्टर इलेक्शन शायद उन्हें एक आस और उम्मीद ये थी कि उन्हें सूबाई असम्बली जो पंजाब की है उसके अंदर हिस्सेदारी मिल जाएगी या हुकूमत बनाने का मौका मिल जाएगा। तादाद दोनों की कम थी, जितनी रिक्वायर्ड नंबर्स थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कम थे और PMLN के भी कम थे। अब गेम ये थी कि कितने आज़ाद अरकान किसके साथ शामिल होंगे और जो इत्तेहादी जमात है जैसे काफ लीग है या इस तरह का कोई ग्रुप किसके साथ इत्तेहाद बनाता है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होगी और नून लीग को मौका नहीं मिला। लेकिन ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। वो आर्मी अमेंडमेंट एक्ट का मौका आया हो, सेनेट के चेयरमैन के ऊपर तहरीक आदम एतमाद हो, तो हर मौके के ऊपर वो उनके रवैयों के अंदर वो हेजिटेशन, झिझक या दो अलहदा स्कूल ऑफ थॉट विद इन PMLN वो हमें नज़र आए। एक वो स्कूल ऑफ थॉट है जो रवायती तौर पर शहबाज शरीफ जिसको रिप्रेजेंट करते हैं या चौधरी निसार जिसकी अक्कासी करते थे, उनका ख्याल ही होता है ऑलवेज़ कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिला के टकराव किए बगैर कोई रास्ता निकाला जाए। और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट जो था उसकी नुमाइंदा हमें बज़ाहिर मरियम नज़र आती हैं, जो ये उनका लगता है कि अवामी एक अप्रोच जो है उसको अपनाया जाए, पॉपुलरिज्म किया जाए, स्लोगनेरिंग की जाए, खलाई मखलूक के नारे और इस तरह की बातें की जाएँ जिससे दबाव बढ़े और हुकूमत को मजबूर किया जाए। अभी ये मालूम नहीं है कि इनकी फ़ाइनल स्ट्रेटजी के अंदर कौन सी चीज़ हावी होगी। मौलाना फजलुर रहमान का जब धरना हुआ तो बीच चौराहे में छोड़ने वाली बात ही छोड़ के तो ये दोनों बड़ी जमातें जो थी पीछे हट गई। इसी तरीके से चेयरमैन सेनेट इलेक्शंस के ऊपर जब नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुई तो बड़ा ऑब्वियस था कि जिस तरीके से चेयरमैन का इंतखाब हुआ इन जमातों ने कंप्रोमाइज़ किया, इसी तरीके से उनके नो कॉन्फिडेंस के ऊपर कंप्रोमाइज़ यकीनन हो जाएगा। ये बड़े दावेदार थे लेकिन हुआ वही और अब नहीं हो पाए। तो एक नेक्स्ट लेवल है अब, जिसके बाद शायद इनके पास अपोजिशन जमातों के पास कोई पछताने का वक्त नहीं होगा, क्योंकि 2 साल काफ़ी टाइम होता है, आपको अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर चुके हैं और हुकूमत की जानिब से पूरा दबाव है थ्रू नैब कि वो एक के बाद एक कोई ऐसा हथियार या कोई ऐसा केस सामने लेकर आते हैं जिससे इनको संभलने का मौका नहीं मिले। गो कि वो जितने बड़े बड़े केसेस थे, नवाज़ शरीफ से शुरू कर लें, मरियम को भी उसमें शामिल कर लें, शहबाज शरीफ उसकी फ़ैमिली सारी, इसी तरीके से जरदारी साहब उनकी फ़ैमिली सारी, खुर्शीद शाह और बड़े बड़े अपोजिशन के लोग जो थे, ख्वाजा साद रफ़ीक, वो लोग अंदर भी रहे, जेलें भी काटी, शायद खाकान अब्बासी बाहर भी आ गए। अब उसी सिलसिले में आज की एक पेशरफ्त ये है, अभी आज ही की डेवलपमेंट है कि 7.238 बिलियन 7,238 मिलियन रुपए, ये तकरीबन 7.25 अरब रुपए बनते हैं पाकिस्तान में। और इसका इल्ज़ाम है और मोहम्मद उस्मान CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं शरीफ फैमिली के, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। और चार्ज ये है कि ये जो 7.238 बिलियन रुपीज़ है ये एसेट्स बियॉन्ड नोन सोर्सेज ऑफ इनकम एसेट्स हैं और ऑर्गेनाइज्ड मनी लॉन्ड्रिंग में फैसिलिटेट किया है मोहम्मद उस्मान ने एज CFO और कनेक्ट किया गया है इसको शहबाज शरीफ से, उनके बरखुरदार जो दोनों हैं हमज़ा और सुलेमान से। और आज ही के दिन एक ख़बर ये भी छपी हुई है कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से अली इमरान या सुलेमान जो दोनों इस वक्त लंदन में मुकीम हैं उनको पाकिस्तान लाया जाए और उनसे इस तहकीकात के अमल को आगे बढ़ाया जाए। ये कितना कामयाब हो पाएंगे या इसका अंजाम भी वही होगा जो माजी वाले केसेस में हुआ, इसके ऊपर कुछ क्यासराई करना अभी तो बहुत मुश्किल है। लेकिन माजी के जितने बड़े बड़े दावे थे सैकड़ों हज़ारों अरबों के, वो एंड में सिफर साबित हुए, उसमें से कुछ निकल नहीं पाया। तो अपने निज़ाम की क्रेडिबिलिटी एक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और अपोजिशन की सियासत एट स्टेक है शहबाज शरीफ के लिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। ये आज के हमारे प्रोग्राम का महवर रहेगा। जो मेहमान शख्सियात हमारे साथ हैं, अली मोहम्मद ख़ान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ, इसके अलावा सरदार लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और मलिक अहमद हैं हमारे साथ, मलिक अहमद ख़ान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से। सबको खुश आमदीद कहूँगा। इससे पहले कि गुफ्तगू का आगाज़ करें, 2 बयानात हैं वो मैं आपको सुनवाना चाहूँगा। शेख रशीद साहब ने नवाज़ शरीफ साहब के पाकिस्तान से जाने के हवाले से एक गारंटी का तज़किरा किया और ये गारंटी पाकिस्तानियों के लिए शायद कोई अमेजिंग, वो एक ऐसी सरप्राइज़ किस्म की न्यूज़ ना हो, क्योंकि माजी में जब वो जद्दा गए थे तो कंटिन्यूस एक डिनाइल मोड में थी PMLN।
انلیس اینڈ انٹل کہ جب تک وہ ان کی 10 سالہ ایگریمنٹ کا وہ جو کاغذ تھا وہ مکرن صاحب آئے یہاں لہرایا اور وہ نواز شریف کو لے کے واپس چل گیا. انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا پاکستان کی تاریخ کا, کوئی اچھا واقعہ نہیں تھا, ناخوشگوار واقعہ تھا کہ کسی پاکستانی کو اس طریقے سے جہاز سے ہاتھ باندھ کر لے جایا جائے, لیکن ریالٹی یہ تھی کہ وہ ایک ایگریمنٹ ایگزسٹ کرتا تھا. ابھی شیخ رشید کا دعویٰ کر رہے ہیں, وہ دکھائے گا جی. یہیں سے آغاز کرتے ہیں. علی, کیا ایگریمنٹ ہوا ہے نواز شریف کے جانے میں؟ کیونکہ آپ لوگوں کے اس وقت ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے جب پلیٹلیٹ کاؤنٹس آ رہی تھیں, تو آپ لوگ روزانہ کی بنیاد پر آپ کی اپنی ہیلتھ منسٹر بتاتی تھیں 2000 رہ گئے ہیں اور یہاں پر علاج ممکن نہیں ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ملک صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کے مہمانوں کو اور خاص کر جو آپ کے ناظرین ہیں سب کو میری طرف سے عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو. آج عید الاضحیٰ کا تیسرا دن ہے, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق دے پاکستان کو بالخصوص اور امت مسلمہ کو بالعموم کہ فلسطین کا مسئلہ کشمیر, اس پہ امت مسلمہ ایک مضبوط سٹینڈز کے ساتھ آئے. پاکستان نے تو سٹینڈ لیا ہوا ہے اور انشاءاللہ ہم تو یہ تو ہماری شہرگ ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم تب کامیاب ہوں گے جب پوری دنیا میں امت مسلمہ بالخصوص اور وہ تمام قومیں جو کہ آزادی اظہار رائے پہ یقین رکھتے ہیں, جو کہ کسی کی پلیبیسائٹ پہ, کسی کی اس حق پہ کہ اس کا ایک آزاد انسان کے طور پہ اور ایک آزاد معاشرے کے طور پہ رہنا ان کا حق ہے, اور یہ ایک قرض ہے اقوام متحدہ پہ کشمیریوں کا جو کہ 70 72 73 سال سے ابھی تک ڈیو ہے. انشاءاللہ اس پہ ہم سب ایک ہیں. باقی ان ایشوز پہ آتے ہیں. دیکھیں, آپ نے پوچھا, میں نہیں سمجھتا کوئی ایگریمنٹ تھا, اور اگر تھا بھی کہیں تو خان صاحب کے لیول پہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میرے علم میں کسی ایگریمنٹ کا کوئی وہ نہیں ہے, کیونکہ کابینہ میں مجھے نہیں یاد میں کوئی کابینہ میٹنگ مس کی ہو خاص کر ان دنوں میں, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں, خان صاحب جینونلی فکر مند تھے ان کی صحت کے بارے میں, کیونکہ جب وہ رپورٹیں آئیں ان کو فکر یہ تھی کہ اگر ہم نے اس میں ان کو ڈیو فیسلٹیز نہ دیں تو میڈیا اور لوگ پھر یہی کہیں گے, لان تان کریں گے کہ آپ نے ان سے کوئی ذاتیات کی ہیں, اس لیے ان کو جو ہے ہیلتھ کی تمام فیسلٹیز دی گئیں. کوئی ڈیل, کوئی ایگریمنٹ عمران خان صاحب نے نہ کی ہے اور نہ وہ اس طرح کی سوچ کے حامل ہیں. آپ نے ابھی دیکھا جس طرح ابھی یہ ہوا ہے کہ نیب میں جو ان کا آیا ہے 34 پوائنٹس کا چارٹر, جو ایک طرح سے جو کہتے تھے نا کہ ہم تو کسی طرح کی ان سے کوئی قسم کی ڈیل ہم نہیں چاہتے. وہ نیب چارٹر کی طرف بعد میں آتا ہوں علی صاحب, اب موقع دیں میں نیب چارٹر کی طرف بعد میں آتا ہوں, ون بائی ون اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں. لطیف کھوسا صاحب سے بھی پوچھ لیں. کھوسا صاحب, کیا میاں صاحب کوئی ایگریمنٹ کر کے کوئی یقین دہانی کروا کر پھر جہاز پر سوار ہوئے؟ صاحب یہ بتا سکتے ہیں یا ملک احمد خان صاحب اس کا بتائیں, لیکن مجھے تو بظاہر ایسا کوئی نہیں لگتا ہے, کیونکہ جہاں تک محترم نواز شریف صاحب لالچ کی سوال ہے اس میں تو آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ, پھر لاہور ہائی کورٹ, ان ساروں میں سے جب گزرا اور پھر خود محترم عمران خان صاحب نے تصدیق کی کہ شوکت خانم کے جو چیف ہیں ڈاکٹر وہ انہوں نے متعین کیے اور انہوں نے بھی تصدیق کی, اور جس طرح آپ نے خود انٹرو میں کہا کہ ہیلتھ منسٹر جو اپنا پنجاب کی وہ بار بار ان کا جو ہے پورا ایک ایسے بتا, لیکن کھوسا صاحب اعتزاز احسن صاحب بھی یہ بیان دے چکے ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ نواز شریف یقین دہانی کروا کے گئے, شیخ رشید بھی کہہ رہے ہیں کہ یقین دہانی کروا کے گئے. تو مجھے تو وہ مشرف والا دور دوبارہ یاد آ رہا ہے کہ وہ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ وہ مکرن صاحب کے پاس ایک ایگریمنٹ کی باقاعدہ فارمل کاپی. ذرا بتائیں نا کس کو یقین دہانی کرا کے گئے یہ ملک صاحب, پوچھیں نا کس کو یقین دہانی کرا کے گئے, ذرا صحیح کلیئر باتیں ہونی چاہیے. یہ اشارے کنایوں میں باتوں کا زمانہ گزر گیا. کس سیدھا پوچھ لیتے ہیں کس کو یقین دہانی کروا کے گئے, کیونکہ فیسیلیٹیشن تو ہوئی ہے میرا خیال ہے, اس کے بغیر جہاز پہ نہیں بیٹھے. آپ علی محمد خان صاحب آپ بتا دیں آپ کی جماعت کا معاملہ. نہیں, یہاں پہ آئی تھنک گوزا صاحب نے بات کی اور آپ نے شیخ صاحب کا بھی حوالہ دیا کہ کوئی میاں صاحب یقین دہانی کرا کے گئے ہیں. پتہ نہیں شریف فیملی کو یقین دہانی کرا کے گئے ہیں یا کس کو, شہباز صاحب کو یقین دہانی, کیونکہ آپس میں ان کو یقین دہانی کی ضرورت پڑتی ہے. ہمیں تو کوئی نہیں پتا کوئی یقین دہانی. ہاں پلیٹلیٹس کی بات تھی, میں نے پہلے آپ کو کہا کہ خان صاحب فکر مند تھے ان کی صحت کے بارے میں. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب یہ ان کا ایشو آیا باقاعدہ کابینہ میں انہوں نے جو ہے منع کیا کہ ان کی بیماری پہ کوئی نیگیٹو کامنٹ نہ کرے, اگر وہ بیمار ہیں تو ان کو علاج وہ ملنا چاہیے. اب اگر وہ صحت مند ہیں تو ملک صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ ملک صاحب کی وساطت سے میاں صاحب کو ادھر سے ہم درخواست بھیج دیتے ہیں کہ آ جائیں
मुल्क का आइन और कानून आपके इंतज़ार में। मलिक अहमद खान, आप फरमाएंगे सर कि क्या हकाइक क्या है? जी शुक्रिया मलिक साहब। देखिए मैं क्योंकि मैं तो कोई बात ऐसी कह सकता हूँ जो अपने किसी मकसद के तहत कहूँ और आपका उससे इत्तफाक नहीं हो सकता, या अली मोहम्मद साहब उस पर एतराज़ कर सकते हैं या सरदार साहब कर सकते हैं, लेकिन वाक़यात झूठ नहीं बोलते। वाक़यात वो होते हैं जिनको आप आसानी से, जिसकी बुनियाद पर कुछ तयन कर सकते हैं। जब उनकी तबीयत नासाज हुई तो वो ज़ेर हिरासत थे, नैब के ज़ेर हिरासत थे। सरकारी वसाइल से वो हस्पताल तक पहुँचे। सरकारी बोर्ड की रिपोर्ट पर यह तय पाया कि उनकी तबीयत नासाज है, और फिर जब उनके बैरून मुल्क जाने का मामला आया तो काबीना ने एक मशरूत इजाज़त रखी और एक इंतहाई जो कि एक इल्लीगल एक्ट हमने तस्वर किया कि काबीना या तो इजाज़त दे सकती है और या नहीं दे सकती, कंडीशनैलिटीज़ अटैच नहीं कर सकती ECL के लॉ के मामले में। तो हमने कोर्ट में चैलेंज किया और ये यकीन दहानी ज़रूर कराई कि जैसे ही वो सेहतयाब होंगे हम उनको पाकिस्तान वापस आएंगे, और शहबाज साहब स्टूड श्योरिटी टू दैट। मलिक साहब, जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ साहब को जद्दा भेजा था तो उस वक्त नवाज शरीफ अटक किले के अंदर थे, और वो कोई खुशाइंद वाक़या नहीं है पाकिस्तानी तारीख में। वो जैसे भी मुशर्रफ ने किया, बंदूक के ज़ोर पे किया, जबर से किया, लेकिन अच्छा वाक़या नहीं था। तो हमें तो वो खौफ सताता है कि दोबारा कोई ऐसा रिपीट ना हो जाए उस चीज़ का। नहीं देखिए मलिक साहब, ये जब कोई रियासत का जबर होता है और रियासती जबर के नतीजे में आप कोई ऐसी हिकमत अमली तो ड्यूरेस के अंदर होती है, वो आपकी उसको फ्री विल तो कहा ही नहीं जा सकता। इस पर तो आपकी अदालतें भरी पड़ी हैं कि जब आप किसी की ज़बरदस्ती की कैद में हैं और किसी गैर कानूनी कदम के नीचे में, सुन तो लेना सर, सुन लें ये वो मेरी फ्री विल नहीं हो सकती कि अगर मैं अटक किले में हूँ और मैं ख़ुद साइन करके जा रहा हूँ। ये कहाँ की बात है? यानी आपने मुझे पकड़ा हुआ है और फिर आप मुझसे मेरी आज़ाद मर्ज़ी पूछ रहे हैं? कतई नहीं। वो आपने जबर किया, जबर के रास्ते मुझे बाहर भेजा और फिर उसके बाद अपनी ज़रूरत के तहत उसे प्ले अप भी किया। वो तो एक अलग बात है। ये साहब ने उसको कंप्लाई किया उस एग्रीमेंट का, उसके ऊपर अमल दरामद किया। नहीं देखिए, एक दफ़ा जब वो एग्रीमेंट को तोड़ने की कोशिश की गई तो प्रिंस मकरन को बुलाकर उनके दोबारा हवाले कर दिया गया। तो इसका मतलब है कि ब्लैक एंड वाइट में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी। नहीं मैं अर्ज़ करूँ अली मोहम्मद खान, एक सेकंड ज़रा प्लीज़। देखिए मलिक साहब, मेरा बड़ा सर बात लंबी होगी इसलिए कि यानी आप नहीं, एक इजाज़त तो देना। यानी आप अगर किसी एक शख्स को गिरफ्तार करके बिठा लें, किसी एक शख्स को गिरफ्तार करके बिठा लें और फिर ये तवक्को करें कि वो उनसे आपने जो सिग्नेचर्स लिए हैं वो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से किए हैं, मैं नहीं मानता ये बात मुमकिन नहीं है। वो जबर चाहे परवेज़ मुशर्रफ करे या चाहे एक थानेदार करे, बात तो वहीं की है। अच्छा, ये तीसरा मौका होगा अगर ऐसा हुआ। एक वो मौका था जब सुप्रीम कोर्ट ने असम्बलियां रिस्टोर की थी और गुलाम इसाक खान से इनकी लड़ाई चल रही थी, और उस वक्त जनरल वहीद काकड़ जो थे वो दरमियान में थे उस लड़ाई के। उन्हें किसी एक का रास्ता क्लियर करना था। इन्होंने एक तकरीर की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कि डिक्टेशन नहीं लूँगा, असम्बलियाँ नहीं तोड़ूंगा, और अगले दिन असम्बलियाँ तोड़ दी। मैं खोसा साहब से राय ले लूँ, फिर अली साहब आपकी तरफ आता हूँ। खोसा साहब, अभी क्या पोजीशन है, स्टैंड कहाँ करते हैं? अपोजिशन पार्टियां अगर इकट्ठे होने की बात करती हैं तो PMLN बैक ट्रैक करती है, पीछे रहना पसंद करती है। वो क्या चीज़ है जो उन्हें रोके हुए? मुआहदे की बात कर रहे हैं आप, जिस अटक किले की बात कर रहे हैं, जो मेरे भाई जो लीडर होता है, वो चाहे ड्यूरस हो चाहे कुछ भी हो, जेल में सोबतों में मुश्किलात होती हैं। लीडर कभी भी सर झुका के मुआहदा करके निकलता नहीं है। अगर वो लीडर हो तो वो झोल जाता है उसका सर फांसी के तख्ते पे, लेकिन वो डील नहीं करता। हालिया मिसालें भुट्टो साहब जैसी मौजूद हैं, हालांकि मैं उनका फैन नहीं हूं। ये भाई साहब ऑल टुगेदर डिफरेंट बेस है। ये नहीं, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट बेस है। ये मेरी राय है, मुझसे एग्री ना करें। मेरी राय ये कि मेरी राय ये कि लीडर डील नहीं करता, तो मैं खामोश हो जाता हूं। सर खोसा साहब से पूछ लेना। खोसा साहब देखें, बिल्कुल अली मोहम्मद ने ठीक कहा। भुट्टो साहब ने बिल्कुल जब मिन्नतें करती और वो डिप्टी कमिश्नर का जो वहाँ मौजूद थे उस वक्त उन्होंने जाके जब माफीनामा जब वो मर्सी पिटीशन का लेकर गए और भुट्टो साहब ने जिस अंदाज से उसे दुत्कारा था जियाउल हक के उस नुमाइंदे को, वो भी एक तारीख का हिस्सा है। वो सूली पर झूल गए थे
لیکن انہوں نے معافی مانگنا یا مرسی پٹیشن کرنا بالکل نہ تو گوارا. انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں تاریخ کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتا, میں ضیاء الحق کے ہاتھوں مر جاؤں گا لیکن تاریخ کے ہاتھوں میں نہیں مروں گا. تو تاریخ کے ہاتھوں نہ مرنے کی وجہ سے آج بھی امر ہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں آج بھی بھٹو زندہ ہے. باقی رہا جہاں تک تعلق آپ نے کہا, یہ میں نہیں بتا سکتا کہ وہ جبر تھا یا نہیں تھا. اس وقت باہر کیا بیل پر تھے جب محترم نواز شریف صاحب. لیکن ایک چیز ندیم ملک صاحب بڑی واضح ہے, نواز شریف بیمار تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کے پہلے آپریشن ہو چکے تھے. ان کی ایک کریٹیکل سچویشن پر جو آپریشن ہوا تھا لندن میں, وہ بھی سب کو پتا ہے, کیونکہ وہ زندگی موت سے جس طرح سے کشمکش سے نکلے تھے وہ بھی ساری قوم کے سامنے. تو بیمار تو ملٹیپل ماربیڈیٹی کی بیماری ان کی کوئی شائبہ نہیں ہے. اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس وقت وہ بیماری کی بنا پر جو ہے کوئی وہ ڈیل کر کے گئے تھے. وہ ڈیل کر کے تو نہیں, بیماری کی یقیناً تھی. اور بیماری کی گونج سپریم کورٹ سے لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کے لاہور ہائی کورٹ تک جو ہے ساری. تو اس لیے کوثر صاحب پھر کیا چیز ہے جو نون لیگ کو روکے ہوئے, کیا چیز ہے جس سے وہ اب آپ نے سوال کیا ہے کہ ہمیں پریشان لگتے ہیں, الجھے ہوئے لگتے ہیں, فیصلہ کن طریقے سے آگے نہیں بڑھ سکتے, وہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں اب ہم توقع کرتے ہیں کہ محترم جس طرح گئے ہیں, اپنا بلاول بھٹو چیئرمین گئے ہیں, جس طرح سے محترم شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کی بات ہوئی ہے, ہم توقع کرتے ہیں کہ شہباز شریف ہی لیڈ کریں گے. اگرچہ شہباز شریف صاحب نے اس وقت کہا کہ میں جوان کندھوں پر جو ہے ہم بوجھ رکھیں گے, تو یہ ایک ان کی وزاداری کے انداز تھا کہنے کا. اور محترم چیئرمین بلاول بھٹو کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا کہ یہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, لیڈ کریں گے. تو آپ علی محمد صاحب خاطر جمع رکھیں, اپوزیشن نکلے یا نہ نکلے, عوام نکلیں گے ہی نکلیں گے. دیکھیں جس قدر غربت کی دہلیز میں عوام کو دھکیل دیا گیا ہے, جس انداز سے مہنگائی نے اتنا کمر توڑ دیا لوگوں. تو آپ اے پی سی میں آپ کیا کریں گے؟ آپ کا کیا پروگرام کیا ہے؟ اگر نکلا ہے شہباز شریف آپ کے ساتھ اکٹھے ہو گئے تو پھر کیا کریں گے؟ آپ کا چارٹر کیا ہے آپ کے پاس, چارٹر آف ڈیمانڈ؟ شہباز شریف صاحب بالکل میرا نہیں خیال کہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ بیک ٹریک کریں گے. یہ اپوزیشن اکٹھے چلے گی, شہباز شریف صاحب والنٹیرلی اس کو لیڈ کریں گے, بلاول بھٹو لیڈ کریں گے. محترم ہمارے مولانا صاحب کو بھی وہ ہم نے دور کر دیں, انہیں تحفظات ان کے بھی. آپ دیکھیں تمام اپوزیشن جو ہے کمبائنڈ کرے گی, اور یہ جو ہے عنقریب انشاءاللہ ہم لائحہ عمل طے کر کے. اور یہ جب تک دیکھیں عمران خان صاحب جب تک جتنا طوالت پکڑے گی یہ حکومت اتنے ہی. تو سر مطالبہ کیا ہوگا آپ کا کوثر صاحب, اے پی سی کا مطالبہ کیا ہوگا؟ دیکھیں مطالبہ تو کمبائنڈ اپوزیشن بیٹھ کر کرے گی, لیکن مطمع نظر سبھی کا ایک ہے کہ عمران خان صاحب جتنا ان کو زیادہ حکومت کرنے کا موقع ملے گا, پاکستان ناقابل گورننس ہو جائے گا, پاکستان کا دیوالیہ ہو جائے گا, پاکستان کا جو ریاست کا نقصان ہے وہ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ اس پر پھر دوبارہ جو ہے بڑا مشکل ہو جائے گا کسی کو بھی حل کرنا. علی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن آپ کے لیے درد سر بننے جا رہی ہے؟ وہ علی محمد خان صاحب. ویسے میں ایک بات پہ تو میں اپنے بزرگ اور سینئر ہمارے وکیل ہیں اور بڑا احترام ہے لطیف کھوسہ صاحب کا, اس بات سے میں ان کے ایگری کرتا ہوں جو انہوں نے مجھے کہا آپ خاطر جمع رکھیں. ہم نے خاطر جمع رکھی ہوئی ہے, جب تک یہ اپوزیشن ہے تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور کوئی خطرہ ہو نہ ہو ان سے انشاءاللہ کوئی نہیں ہے, کیونکہ آپس میں ان کی جو ہنڈیا ہے وہ پکنے سے پہلے الٹ گئی. جس طریقے سے وہ پریس کانفرنس ایک کو آگے کر رہا ہے, دوسرے کو آگے کر رہا ہے, یہ ایسے ہی وہ نہیں ہوتا. وہ بچپن میں جب دو بچوں نے ہوم ورک نہیں کیا ہوتا اور ٹیچر کے سامنے وہ کہتا ہے تم جاؤ, دوسرا کہتا ہے تم جاؤ, اس طرح ہوتی ہیں کوئی طریقے. اور پھر ادھر سے مولانا فضل الرحمان صاحب, جس طرح آپ نے اس دن دیکھا کہ جس طرح انہوں نے ان کی جماعت نے نو کانفیڈنس کیا ان دو جماعتوں پہ, اسی ابھی حال ہی میں یہ جو ابھی لاز ہم نے پاس کیے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ابھی محترم لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ ہماری یہ 2 سال کی حکومت کے بعد جو ہے پاکستان انگورنیبل ہو جائے گا. تو میں ان کو ایک بات کروں, خان صاحب کے تو انشاءاللہ جب 5 سال پورے ہوں گے انشاءاللہ پھر 5 سال اللہ تعالیٰ خان صاحب کو دے گا. لیکن اگر پاکستان زرداری صاحب کے 5 سال نکال گیا ہے تو میں کہتا ہوں چنگیز خان ہلاکو خان مل کے بھی آ جائیں, پاکستان سے ہار جائے گا. جو زرداری صاحب کر گئے ہیں میں سمجھتا ہوں, اور میاں
وہ کوئی اور نہیں کر سکتا پاکستان کے ساتھ. جتنا علی آپ دعوے دار ہیں کہ آپ نے کوئی رعایت نہیں دی نواز شریف کو جانے کے لیے یا ان کے لیے کوئی یقین دہانی لے کے ان کو جہاز پہ نہیں بٹھایا. ابھی ہمارے سامنے آج ہی کا بابر اعوان صاحب کا بیان ہے، اپوزیشن بالواسطہ طور پر این آر او لینے میں کامیاب ہو چکی. یہ بیان بابر اعوان صاحب نے جاری کیا. تو یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ آپ لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں یا اپوزیشن کو للکار کے کچھ دیکھنا چاہتے ہیں؟ ملک صاحب جس عمران خان صاحب کا اور جس طریقے انصاف کا میں سپاہی ہوں، میرا جو فیلڈ مارشل ہے عمران خان، وہ سب کچھ کرتا ہے، این آر او نہیں دیتا، وہ ڈیل نہ کرتا ہے نہ ڈیل کا حصہ ہوتا ہے، اپنے اصولوں پہ کھڑا ہے، چاہے کسی کو اچھا لگے برا لگے. ہاں کسی کے ساتھ اور کسی سے ڈیل کی ہو مجھے نہیں پتا، اندھیرے کمروں میں کہیں ڈیل کی ہو. جس آدمی کا نام عمران خان ہے وہ میاں صاحب سے ڈیل کرنے سے بہتر ہوگا. وہ پھر وہ میرے خیال میں پھر اندھیرے کمروں والی ڈیل کو آپ رول آؤٹ نہیں کر رہے. مجھے کیا پتا جنہوں نے کی ہے اور جو کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھیں. دیٹ از اے پاسبلٹی. مجھے کیا پتا، ملک احمد صاحب آپ کی جماعت جو ہے وہ اس نے کیا سوچا ہے؟ میں تو اگر خان اے صاحب پی کی سی بات ہوگی آپ کو تو کر اس کے اندر سکتا ہوں، آپ جو کا میرا رول کیا لیڈر ہے ہوگا؟ وہ کوئی ڈیل شیل نہیں کرتا. ملک احمد صاحب دیکھیے ملک صاحب، بڑی عجیب سی صورتحال ہے کہ کچھ بنیادی باتیں جو کہ بڑی شدت کے ساتھ جن پہ ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ اس طرح سے اب کی جا رہی ہیں کہ جن کو ہم ایک عرصے تک درست نہیں کر پائیں گے. مثال کے طور پہ جو نئے ضابطے مقرر کیے جا رہے ہیں کہ آپ نے کیسے اس ریاست میں رہنا ہے اور آپ کی حکومت کیسے قائم رہ سکتی ہے، یا آپ نے وہ معاملات جو بڑی مشکل سے طے پائے اور کچھ جمہوری عمل کے نتیجے میں طے پائے، ان سب کو آپ نے پھر ملیہ میٹ کر دیے اور وہیں پر لا کے بات کھڑی کر دی ہے جہاں پر کبھی ایبڈوز اور پروڈاز میں تھی. چلیں ٹھیک ہے، یہ آپ کی حکومت کا طرح امتیاز ہے تو آپ رکھیں اس کو اس طرح سے جیسے آپ رکھنا چاہتے ہیں. آپ نے سیاسی بات کرنا مشکل کر دی ہے، اور وہ کس طرح کر دی ہے کہ ایک ہیجان بپا ہے. ہم بات کوئی بھی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں گالی آتی ہے. حکومتیں اپنی کارکردگی کا جواب دیتی ہیں، یہ آج تک جو پچھلے تھے ان کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں. غربت، مہنگائی، افراط زر، بے روزگاری، لا لیسنس، بیڈ گورننس، اس وقت اس کی میں اور اس کا ٹول پے کرنا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی ریلیٹیو، یہ تو آپ نے ان کی خرابیاں گنوا لی نا. اب آپ کریں گے کیا؟ آپ کے پاس حکمت عملی کیا ہوگی؟ اے پی سی ہوگی تو اس میں آپ کا رول کیا ہوگا؟ کیا آپ سڑکوں پہ آئیں گے؟ مطالبات کیا لے کر آئیں گے؟ وہ تو کلیئرلی بات کریں نا. نہیں دیکھیں، ہمارا مطمع نظر بڑا کلیئر ہے، بڑا واضح ہے، کیونکہ اپوزیشن کا جو ایکٹ ہوتا ہے وہ گریجول ہوتا ہے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے سرکمسٹانسز کے ساتھ، ڈپینڈ کرتا ہے لوگوں کے ایک نقطے پہ اکٹھے ہونے پہ. مختلف الخیال سیاسی جماعتیں آل پارٹیز کانفرنس میں جا رہی ہیں. میرا نقطہ نظر مختلف ہے، سردار صاحب کا نقطہ نظر مختلف ہے، مولانا کی جماعت کا مختلف ہے، لیکن ہم کسی ایک نقطے پر متفق ضرور ہوں گے. اور ہم یہ بے چینی محسوس کر رہے ہیں، بڑے مضطرب ہیں اس بات پر کہ اگر یہ موجودہ حکومت مزید وقت اس کو دیا جاتا ہے تو یہ پاکستان کے عوام کی زبوں حالی کے اندر شدت سے اضافہ کرے گی. یہ میرے سماجی جو آپ یہ باتیں کر کے آپ حکومت کے خلاف کچھ کر نہیں سکتے. یو ڈونٹ ہیو اے اسٹریٹجی. آپ سیاسی دباؤ بڑھا بھی نہیں پا رہے. اور میں ایک آپ کو شبلی فراز صاحب کا بیان سنوانا چاہتا ہوں. انفارمیشن منسٹر صاحب انہوں نے آج کیا کہا. مجھے لگتا ہے کہ حکومت نے جو نیب والے ٹیکٹکس استعمال کر رہی ہے، آپ لوگ سنبھل نہیں رہے اس سے. آپ کو کچھ اور کرنے کا شاید سوچنے کا موقع نہیں دے رہی حکومت. لیکن ایک سٹیپ اور ہوا ہے اور اس میں بڑا رول ادا کیا ہے جو ان ایفیشینٹ مینجمنٹ ہے سندھ حکومت کی، جس کے باعث کراچی کے لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی اور کراچی کے اندر انہیں این ڈی ایم اے کو کہہ کے فوج کو بھیجنا پڑا، ایف ڈبلیو کو کہنا پڑا کہ وہ پانی نکالیں اور نالے صاف کریں. لیکن آج جو شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں وہ ایک اور خطرے کی نشاندہی کر رہے ہیں. دکھائیے گا جی. جو سندھ حکومت ہے وہ بالکل انہوں نے سندھ کے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. جو ان کو مینڈیٹ دیا گیا ہے وہ اس پہ پورے بالکل نہیں اتر رہے. کراچی کا حال آپ نے دیکھ لیا کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم یہ بات کریں گورنر راج کی، اس کی آئینی تو ہے یہ، لیکن سندھ کے عوام ڈپینڈ کرتا ہے وہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. کھوسا صاحب، گورنر راج کا ذکر ہو رہا ہے. از اٹ آن؟ ملک صاحب یہ شوق بھی پورا کر لیں. ویسے تو گورنر راج دیال سنگھ کے بعد اگر کشتیاں لاہور میں چل رہی تھیں جب بارش ہوئی ہے تو پھر زبوں حالی تو پھر پنجاب کی بھی ہے
اور ماشاءاللہ عثمان بزدار صاحب کی وزارت عالیہ کے خلاف جتنی ایک ان کی اپنی پارٹی کے اندر جو سراسیمگی ہے، اور جس طرح چیف سیکرٹریز اور آئی جیز اور ایڈمنسٹریشن کو جس طرح سے تیس نیس کر کے تبادلے کیے گئے ہیں ان 2 سالوں کے اندر، جتنے فریکوینٹلی کیے گئے ہیں، جو افراتفری اس وقت پنجاب میں مچی ہوئی ہے، ذرا اس کا حساب بھی دے دیں اپنا شبلی فراز صاحب، تو پھر جو ہے بالکل یہاں بھی پنجاب میں بھی گورنر راج لگا دیں. لیکن گورنر راج نہ لگے گا، نہ گورنر راج حل ہے، نہ گورنر راج سے کوئی سدھار ہوگا. البتہ ان کی بینکرپسی، ان کی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی بینکرپسی آپ دیکھ لیں، کبھی یہ این ڈی ایم کو ذمہ لگا دیتے ہیں، کبھی یہ فوج کے ذمہ بھل صفائی اور نالیاں اور گلیاں صفائی کے لیے. یہ فوج کا کام ہے، مجھے بتائیے گا کیا وفاق اپنا تو ذمہ داری ذرا پوری کر لے، یہ جو فنڈز دینے مقصود تھے وہ تو کریں. ان کے ڈرامے کرتے ہیں وہاں جا کے وفاقی وزیر بھی ایک جگہ سے نکال کے اور دوسری جگہ سے رکھ دیتے ہیں. ظاہر ہے، تو پھر کسی کو تو کچھ کرنا تھا. سے کراچی ہو یا کوئی بھی ہو، جب اتنی بارش ہوگی تو وہ بالکل ندی نالے اوور فلو کریں گے ہی کریں گے. سو اس لیے یہ کہنا کہ کراچی کی یا سندھ کی گورننس میں بہت ہی زیادہ کوئی وہ ہوا ہے، ان فیکٹ جو اگر اسمارٹ لاک ڈاؤن یا لاک ڈاؤن اب کمپلیٹ لگایا ہے بزدار نے، تو وہ سندھ ہی کو کاپی کیا ہے. اور سندھ ہی کی پالیسی کی وجہ سے اگر کرونا پر ہم نے عبور حاصل کیا ہے اور کرونا کو ہم نے جو ہے اس وقت ڈکلائن پر گیا ہے، تو پرائمریلی سندھ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. اگر یہ نہ مانے تو اور بات ہے، مگر سندھ کی گورننس جو ہے وہ پنجاب سے بدرجہ بہتر ہے. فلڈ کا کہنا ایک سر بہرحال آپ جو بھی ریزننگ کریں، تو پھر لاہور کے فلڈ کو ریالٹی یہ ہے اس وقت بتا دیں پھر ندی نالوں کا کیا کراچی شہر کی صفائی کے لیے آپ کو فوج لگانی یہ گورنر راج کے بارے میں چلے جائیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. کراچی شہر میں پانی نہیں نکالا گیا، صفائی نہیں کی گئی، فوج سے کام لینے کے لیے آپ پڑا، تو وہاں آپ کو نظر تو آتی ہے ناکامی. دیکھیں یہ جو گورنر راج کی بات کرتے ہیں، یہ تو بالکل ایک کانسٹیٹیوشن ہے. میں عرض کر رہا تھا ذرا کھوسا صاحب اپنا میگزین خالی کر لیں تو. نہیں آپ سے پوچھا ہے تو آپ فرمائیں. کھوسا صاحب آپ بات پوری کر لیں پہلے جی. اس پہ جی کھوسا صاحب جی میں نے تو سمجھا شاید آپ نے علی محمد صاحب کو کہا ہے. میں نے اس لیے آئی گیو مائی وے ٹو علی محمد. یہ بھلے پی ٹی آئی کے بھلے لوگوں میں سے ہیں اور ماشاءاللہ یہ سچ بات بھی کرتے ہیں، حق سچ بات کرتے ہیں. حق سچ بات یہ کریں. انہوں نے فیلڈ مارشل تو بنا دیا. مجھے بتائیں فیلڈ مارشل جو ہے، فیلڈ مارشل ماشاءاللہ ایوب خان بھی خود ساختہ فیلڈ مارشل سے، جسے قوم نے کبھی نہیں مانا تھا فیلڈ مارشل. ابھی انہوں نے خطاب دے دیا علی محمد صاحب نے، اور جائز طور پر اور سچے چونکہ کھرے بندے ہیں اس لیے انہوں نے خطاب صحیح دیا ہے. وہ بھی اسی طرح کے فیلڈ مارشل ہیں جس طرح ایوب خان فیلڈ مارشل بننے تھے. اسی طرح سونامی کو برباد کیا ہے پاکستان کو، جس طرح ایوب خان نے برباد کر کے اس کی پالیسی سے دو لخت کیا تھا. تو اللہ نہ کرے کہ خاکم بدہن کہ یہ ایک اور فیلڈ مارشل جو ہے اسی طرف ایک قوم اور ملک کو لے کر چلا جائے. لیکن باہر کیف علی محمد کی میں چوائس پر داد دیتا ہوں کہ انہوں نے فیلڈ مارشل کا خطاب دے دیا ہے اپنے کپتان کو. علی محمد خان آپ علی صاحب سے جواب لے لیتے ہیں. علی صاحب دیکھیں ہمارے لیے تو عمران خان صاحب سیاست کے فیلڈ مارشل ہیں. لیکن میں کھوسا صاحب کی بات سے دیکھیں ملک صاحب آپ پریشان نہ ہوں. پہلے تو سندھ میں گورنر راج کا کوئی ہم نے فیصلہ نہیں کیا، کبھی کیبنٹ میں ڈسکس نہیں ہوا، بلکہ خان صاحب سے ابھی تک کسی میٹنگ میں نے نہیں سنا کہ ان کا کوئی ارادہ ہے ادھر گورنر راج لگانے کا. لیکن آپ خاطر جمع رکھیں ملک صاحب، اگر ہم نے گورنر راج لگانا ہوا تو ہمارے گورنر راج کے اسپیشلسٹ کھوسا صاحب بیٹھے ہیں، تو لطیف کھوسا بھائی سے پھر ہم مشورہ لے لیں گے. ان کو کافی مہارت ہے گورنر راج لگانے کی. سر آپ نے فوج تو ڈال دی نا کراچی کے اندر، یہ بڑا سٹیپ ہوتا ہے، چھوٹا سٹیپ نہیں ہوتا ہے. جمہوری سیولین سیٹ اپ کے اندر فوج کو کہا جائے کہ شہر کو آگے سنبھالو، اور دوسری پارٹی کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی، تحریک انصاف مرکز میں ہے، اور آپ یہاں سے فوج مدد کے لیے بھیج رہے ہیں. تو کیا لوگوں کو ڈوبنے دیں وہاں پہ؟ بالکل نہیں. لوگوں کو بچانا تو اولین ذمہ داری ہے، وفاق کی بھی اور صوبے کی بھی، دونوں کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے. لیکن کیا فوج ہی آخری حال ہے؟ 12 سال سے وہاں حکومت میں ہے، لوگوں کو کشتیاں ہی دے دیتے اچھی ساری، اگر یہی انہوں نے کرنا تھا.
اگر آپ مجھے بتائیں اگر پشاور یا لاہور میں یہ ہوتا آپ لوگ ہمیں چھوڑتے؟ صاحب آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں لاہور میں دیال سنگھ کالج کے سامنے سے کشتیاں چل رہی ہیں، وہ بھی ذرا دیکھ لیں۔ کوسا صاحب اچھی ساری کشتیاں ہمارے کراچی کے لوگوں کو دے دیں، یہ تو کر دیں۔ وینس ہے یہ، ایشیا کا وینس لاہور بھجوا دیں، کچھ کشتیاں کراچی، دونوں شہروں میں بھجوا دیں۔ یہ ایشیا کا وینس ہے، ایشیا کا وینس بنا دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کو داد دیں کہ کراچی روشنیوں کے شہر کو ایشیا کا وینس ملک احمد خان صاحب سے پوچھتے ہیں، آپ دونوں تو اپنی اپنی حکومتوں کی وکالت کر رہے ہیں، ملک احمد صاحب سے پوچھتے ہیں۔ ملک احمد صاحب، فوج بھیجنا رائٹ چوائس؟ دیکھیے ملک صاحب، میں نے جیسے آپ سے پہلے بھی کہا اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جن چیزوں پر بعض اوقات سیاسی حکومتیں باعث تنقید بنتی ہیں، جو چیزیں ان کے لیے یہ حکومت اس کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھتی ہے۔ اب اگر ان کا وزیر اطلاعات بیٹھ کے گورنر راج کا انڈیا دے تو کوئی سیاسی حکومت ایسی سوچ بھی رکھے تو اس کے لیے سیاست ایک جرم بنے گی ایسا اقدام کرنا۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ وہاں پہ کوئی ایسی، کیونکہ کمپوزیشن جو ہوتی ہے وہ نمبرز پہ بیس کرتی ہے، اور اگر ایک اتنے اوور ویلمنگ نمبرز ہوں سندھ میں پیپلز پارٹی کے، اور ریفرنس کوٹ کیا جا رہا ہو پنجاب کا جب گورنر راج لگا تھا تو اس وقت کچھ حالات اور گراؤنڈ ریئلٹیز آج سے بڑی مختلف تھیں، نمبرز کا ہی بڑا جھگڑا تھا۔ ایک حکومت کو رکھنے کے لیے 40-42 آپ کو کسی اور پارٹی کے ساتھ رکھنے پڑے تو حکومت قائم رہی، لیکن یہاں تو کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے۔ تو ایک ڈائیورسڈ سٹیٹمنٹ دینا ریئلٹی سے ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ یہ سمجھیں کہ اگر ان کا خیال ہو شبلی فراز کا کہ نیب کے جو کیسز ہیں اور وہ اپوزیشن کے لیے، تو یہ اس سے زیادہ باعث تشویش بات ہے۔ میں کوئی غیر پارلیمانی لفظ یوز نہیں کرتا کہ مطلب مجھے اس بات پر بڑی تشویش لاحق ہے یار کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ از دس واٹ، اگر یہ ڈیموکریٹک ایک پروسیس کے نتیجے میں اتنی گھٹن اور اتنی زیادہ ملک احمد صاحب، لیکن آپ کو کراچی کے جو حالات تھے وہ دیکھ کے بھی تو تشویش ہوئی ہوگی، ڈوبتا ہوا شہر دیکھ کے آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی۔ میرا سوال صرف سادہ سا سوال یہ ہے کہ اس کا درست راستہ یہی تھا کہ فوج بھیجیں یا کوئی اور راستے اور آپشنز بھی تھیں؟ اچھا سر، اگر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی آپس میں کوئی سیاسی شہری اور دیہاتی تقسیم کی بنیاد پر کوئی معاملہ ہوتا تو میں دونوں جماعتوں کو مورد الزام ٹھہراتا، لیکن اب تیسری جماعت بھی اسی سیاسی بیانیے پہ آ کے کھڑی ہوگی ہے کہ صوبائی حکومت کچھ نہیں کرتی، جیسے شہری حکومت کا صوبائی حکومت کے خلاف معاملہ تھا۔ لیکن کراچی کی جو اصل پرابلم ہے کہ وہاں پر جو سیور رکا، وہاں پر جو برساتی بہاؤ کے نالے تھے ان کے اوپر کنسٹرکشنز ہوئیں، یہ ساری باتیں تو وہاں پر ہیں۔ اور اگر اربن فلڈنگ کے لیے ملٹری کو وہاں پہ کسی نے بھیج دی ہے تو پروونشل گورنمنٹ کو آن بورڈ لے کے بھیجنے سے بڑا جرم اور کیا ہوگا یار؟ کوئی بات تو دیکھیں نا۔ سر آپ اتنے سادہ سے لفظوں میں کہہ دیں کہ نالوں کے اوپر قبضہ ہو چکا ہے اور وہ جو ڈرین کی لائنز تھیں اس کے ارد گرد لوگوں نے کچرے کے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں اور کچرا وہاں بکتا ہے جس کی خاطر وہاں علاقے بٹے ہوئے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری تھی اس کو ایڈریس کرنا، تو اس کو ایڈریس کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری تھی، تو اس کو نہ کرنا ان کی ناکامی ہے۔ اس کا تو چھوٹا اس سے کوئی ڈسکرپشن نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں نا، نہیں یہ اس میں ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کے اندر جمع کرائی گئی رپورٹ میں یہ درج ہے تو اس میں اس وقت کی ساتھ بھی ایک تفصیل ہے کہ جب وہاں پر جو ایک ایرا آف ڈیولپمنٹ تصور کیا جاتا ہے، اس کے اندر جو میں نے وہ رپورٹ پڑھی کہ جو ان کی لیاری ایکسپریس وے کے ساتھ جو برساتی بہاؤ کے نالے ہیں وہ کیوں خراب ہوئے، کہ وہاں پہ بریجز بنے اور وہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے بنائے، جس کو بڑا فین اینڈ فلیئر کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی جو کہ جنرل پرویز مشرف کا دور تھا۔ تو یہ ایک بڑا شہر ہے، یہ 2 کروڑ لوگوں کا شہر ہے، اس کے مسائل کے حل کے لیے حکومتوں کے سیاسی بیانات ایک قابل افسوس بات ہے۔ وفاقی حکومت اگر اپنا رول پلے کر کے صوبائی حکومت کی مددگار اور معاون نہیں ہو سکتی تو اس کے اوپر پولیٹیکل پلے جیسے علی زیدی کی وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ اور کیا کرتے ہیں؟ دس از مائی پوائنٹ۔ کام علی محمد نے تو نہیں تھا کرنا، کسی ادارے کو کہنا تھا وفاق نے۔ ندیم ملک صاحب ان سے آپ کیا پوچھتے ہیں کہ 5 سال کی حکومت جو ہے میاں صاحب، ہاں بالکل کیوں نہیں، 5 سال میاں صاحب کی حکومت یہ گزار گئے ہیں۔ اچھا کیا مجھے آپ یہ بتائیں کراچی کے جو لوگ ہیں ان کا کوئی میری سنیں نا، تو کیا اس میں دیکھیں کہ جو اگر ان کو ان کی نہیں وہاں پر دیکھیں نا کراچی کے اندر جو پچھلے دورے حکومت میں آپ صوبائی حکومت سے پوچھ تو لینا۔ سر میرا نقطہ لے لیں،
सर मेरा नुक्ता ले लेना, मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि किसी की भी लड़ाई है, ठीक है जी, किसी की भी लड़ाई है, मैं कहता हूँ 100 में से 100% गुनाह इमरान खान का है, क्योंकि 40 साल से इमरान खान कराची में उनकी हुकूमत है, हम गुनहगार हैं। लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि कराची के लोगों को किस चीज़ की सज़ा दी जाए। कभी वो हम अपने प्यारों की बोरी बंद लाशें उठाएं, कभी जनाबे वाला उनको जो है वो बिजली का मसला हो, वो पीने का साफ पानी उनको ना मिले। इसमें नुक्ता जनाब मलिक साहब ये है कि कराची कभी पीपल्स पार्टी की प्रायोरिटी नहीं रहा। माजी बईद में जमात इस्लामी का होल्ड था, उसके बाद हमारे एमक्यूएम के दोस्तों का 13 में हमें बड़ा वोट मिला वहां से, और 18 में हमें बहुत बड़ा मैंडेट हमें भी मिला। इन्होंने अपनी कैलकुलेशन कर ली है सिंध पीपल्स पार्टी ने कि ना कभी माजी में कराची से वोट लेके ये वजीर आला अपना बनाए और सिंध में हुकूमत बनी है, ना कभी इनको मुस्तकबिल में नजर आ रहा है। दे आर फोकसिंग ऑन रूरल सिंध, और वहां किस चीज पे फोकस कर रहे हैं पता नहीं किस पे करें, क्योंकि वहां भी लोग मरे, बट कराची इज नॉट देयर प्रायोरिटी, क्योंकि कराची ने कभी इनको वोट नहीं दिया। ये सियासी लोग हैं, अपना 2+2=4 करते हैं। अब यहाँ पे आप मुझे बताएं, मेरे भाई मलिक साहब ने कहा कि आप उनसे ताउन करें। अच्छा, हम ताउन करते हैं। अब पॉइंट क्या है, कैसे ताउन करें? उनके पास देखें, पब्लिक हेल्थ सूबाई महकमा, इरिगेशन सूबाई महकमा, लोकल गवर्नमेंट सूबाई महकमा, सूबाई जो वहाँ पे उनके वजीर बल्दियात हैं वो पीपल्स पार्टी के, वजीर आला पीपल्स पार्टी का, जो लोकल गवर्नमेंट है वो पीटीआई की नहीं है। तो अब हम क्या करें? लोगों को डूबने दें, विनस बनने दें? आखिर को अल्लाह ताला हमसे भी पूछेगा ना कि वो लोग तो नहीं कर रहे थे, और फौज के हवाले बिल्कुल नहीं किया। यही आखिरी हल था कि फौज रिस्पांसिबिलिटी दी है, और एफडब्ल्यूओ यही आखिरी पूरे हल था कि पाकिस्तान फौज में रोडों का काम कर रही है, वहां सफाई कोई का और काम ऑप्शन नहीं थी। क्यों अली, आखिरी ऑप्शन मैं नहीं थी कि समझता फौज हूं कि लगाई दिस जाए? वाज द लास्ट रिजोर्ट। आई थिंक, देखें, ऑन अ वेरी वेरी सीरियस नोट, ऑल द पॉलिटिशियंस शुड थिंक अबाउट देमसेल्व्स। हम सबको अपने गिरबाने में सोचना चाहिए कि हम नालियां तक साफ नहीं कर सकते, उसके लिए हमें फौज के और एफडब्ल्यूओ की हेल्प लेनी पड़ती है, जो उनकी रिस्पांसिबिलिटी है पाकिस्तानियों की। जब कोई नहीं कर सकेगा तो उनसे कराना है। लेकिन यहाँ पे मुराद अली शाह साहब वो जरूर सोचे, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे छोटे भाई हैं बिलावल जरदारी साहब। एक ब्रेक ले लूं मैं खोसा साहब, यहाँ पे ब्रेक से वापसी पे आपसे इसका हैं। जवाब चाहूंगा। एक हमारे साथ रहेगा जी। वेलकम बैक। लतीफ़ खोसा साहब, पिछले 3 दहाइयों के अंदर मुहर्रम की ड्यूटी हो, स्ट्रीट क्राइम्स हो, टारगेट किलिंग हो, 2013 में जो पीएमएलएन ने ऑपरेशन अप्रूव किया वो हो, या 90 की दहाई में जो 2 ऑपरेशन हुए उनको शामिल कर लें, हर काम के लिए रेंजर्स और फौज की मदद लेनी पड़ी। अब नालों और बरसाती पानी की सफाई के लिए भी फौज की मदद लेनी पड़ी, क्यों? देखें मलिक साहब, अभी अली मोहम्मद साहब ने बड़ी लंबी एक दास्तान बताई है, ज़रा इन्हीं से पूछिएगा। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। मोहतरम इमरान खान साहब लंदन तक गए, और एमक्यूएम के साथ जो इनकी माशाल्लाह इनकी जो एक चल रही थी, किस वजह से चल रही थी, ज़रा ये भी बता दें कि मोहतरम इमरान खान साहब, ये सारा का सारा जो आपने भी सही फरमाया कि नालों पर और सारे कब्ज़े हो गए, और वो इतना महदूद हो गया कि वो जो है अब जो कुछ हम देख रहे हैं उसका भी, फिर इसी तरह ट्रैम जो थी, रेलवे की पटरी जो शहर में से गुजरती थी, उस पर भी सारे कब्ज़े किए। किसने किए? किन लोगों ने किए? किन्होंने करवाए कब्ज़े? और वो जो है एक इतना बड़ा एक जाहिर है एमक्यूएम था। मुस्तफ़ा कमाल की तरह बातें सुने जब वो पाक सरजमीन के वो बताते हैं। अब भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट किसके पास है? सारे एम्प्लॉयज़ म्यूनसिपल कमेटी के किसके पास हैं? किसके एम्प्लॉयज़ हैं? वो सारे के सारे एमक्यूएम के लगे हुए हैं, और तब से लगे हुए हैं। मलिक साहब, ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के खुदारा ये मसाइल हैं जो आप कराची के मसाइल जितने हैं, ये लोकल गवर्नमेंट के मसाइल होते हैं, और लोकल गवर्नमेंट हमेशा एमक्यूएम के पास रही है। कुछ अरसे के लिए जमात इस्लामी या सरजमीन पार्टी के जो होते हैं वो भी एमक्यूएम थी, बाकी तो आप ही मोहतरम इमरान खान साहब ने बड़ी जाके लंदन तक उनके खिलाफ जो कुछ बात की है उसको जिस अंदाज से एड्रेस किया गया है, यकदम यू टर्न इन्होंने मारी है। और अब वो इनके एलाइज हैं, इनके साथ बैठे हुए हैं एमक्यूएम वाले, और हमें इल्ज़ाम देते हैं, पीपल्स पार्टी को देते हैं इल्ज़ाम की, और हमें कहते हैं कि कराची के साथ हम स्टेप मदरली सोतीलापन दिखाते हैं क्योंकि हम रूरल सिंध से जो है पर कंसंट्रेट करते हैं, कराची हमारी प्रायोरिटी नहीं है। खुदारा ये कहना बंद कर दें, कराची एक हब है, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, कराची शाहरग है पाकिस्तान की,
تو کراچی جب ہم کہتے ہیں تو سندھ کراچی کے بنا سندھ کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے. 60% ریونیو سارا وہ ٹیکسز وہاں دیتے ہیں اور 70% پاکستان کو آتے ہیں کراچی سے. تو ہماری پرائرٹی میں بالکل ہے. اچھا میں آپ کی اجازت سے ایک کرونا کے حوالے سے تھوڑا سا اپڈیٹ لینا چاہتا ہوں. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہمارے ساتھ. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. فیصل سلطان صاحب جو تھے پرائم منسٹر کے فوکل پرسن، وہ وزیر اعظم کے ایڈوائزر بھی بن گئے. اچھی شہرت کے حامل ہیں. کینسر ہاسپٹل کو ایز CEO چلاتے رہے شوکت خانم کو، اب وہ وزیر اعظم کے وزیر صحت ہی سمجھ رہے پاکستان تحریک انصاف کے، آج سے وہ بن گئے. ایک میجر ہمیں ڈکلائننگ ٹرینڈ نظر آیا کرونا میں، لیکن ویکسین کے حوالے سے ابھی تک ہم وہ جو خوشخبری یا اس کے علاج کے حوالے سے جو دوائی کی خوشخبری سننا چاہتے ہیں وہ آپ کی زبانی جاننا چاہوں گا. بہت شکریہ ندیم بھائی. اللہ کا جتنا بھی شکر کریں کم ہے کہ اس خطے میں خاص کر پاکستان میں ایک دم ڈکلائن آئی ہے، اور انڈیا کے علاوہ ہمارے تمام خطے میں امپرومنٹ آئی ہے کافی سگنیفیکنٹ. اینی پرٹیکولر ریزن؟ آئی تھنک اٹس ملٹی فیکٹوریل. ایک بہت بڑا ریزن تو ہم کسی کو بھی نہیں پتا، ہم سب اسٹرگل کر رہے ہیں کسی کو ڈھونڈنے کے لیے کہ آیا یہ BCG ویکسین ہے، آیا یہ ملیریل بیلٹ ہے، آیا یہ ہیومیڈیٹی ہے. کیونکہ ہیومیڈیٹی کی وجہ سے جو ڈراپلیٹس ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں سائز میں، کیونکہ ان میں موئسچر زیادہ آ جاتا ہے تو وہ دور تک ٹریول نہیں کرتے. تو یہ کچھ فیکٹرز تو ہمیں پتہ ہے. کچھ کسی حد تک لاک ڈاؤنز بھی ہوتے رہے سلیکٹڈ، اس کی وجہ سے بھی ٹرانسمیشن رکی. اور کچھ میرا خیال ہے میڈیا کو بھی ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے کافی شعور دیا لوگوں کو. آئی ہوپ. سر ویکسین کے حوالے سے آکسفورڈ کی بہت خبریں ہم نے پڑھی کہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے کوئی بنائی ہے، اس کے تجربات ہو رہے ہیں. کچھ آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں، آپ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں؟ جی، ہماری سارا گلبرٹ جو ان کی پرنسپل انویسٹیگیٹر ہے، اس سے بہت زیادہ بات چل رہی ہے. ایکچولی ان کی جو ویکسین ہے وہ ٹیک اوور کر لیا ایسٹرازینیکا نے، اس نے بائی آؤٹ کر لیا. ایک آسٹریلیا میں فیز 3 میں ٹرائل گیا ہے، وہ ٹرائل میں ہم بھی ریکروٹمنٹ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ عید کے فوراً بعد، کل پرسوں سے. اور ہمارا خیال ہے کہ 10,000 سیمپل سائز میں ہم اس کی ریکروٹمنٹ کر لیں گے. تو ایٹ لیسٹ ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ ویکسین جو آسٹریلیا کی ہے یا آکسفورڈ کی ہے ہماری کمیونٹی میں بھی اتنی ہی فعال ہے. حالانکہ کیونکہ ہماری امیونٹی سسٹم فرق ہے. جو آپ نے سوال کیا وہ بھی BCG ویکسین جو ہے وہ آپ کو T سیل میڈیٹڈ امیونٹی دیتے ہیں، جس کو ہم انیٹ امیونٹی کہتے ہیں، لانگ ٹرم امیونٹی. جو شارٹ ٹرم امیونٹی ابھی ڈرائیو ہم نے کی ہے اس کے ایکسپوجر سے، اس کا میرا نہیں خیال اتنا سگنیفیکنٹ رول ہے. مگر ان دونوں امیونٹیز کا مل کے شاید اس خطے میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے. اور ہم یہ بھی کنسیڈر کر رہے ہیں کہ وائی ناٹ 40-50 ایئرز کے بعد BCG ویکسینیشن کا شاید ایک شاٹ اور لگا دیا جائے، جس کا رزلٹ ہم ہوپ فلی 2 یا 3 ہفتوں میں شیئر کریں گے کہ آیا وہ امیونٹی بوسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. لیکن ہم نے تقریباً 200 ایسے لوگوں میں جو 50 ایئر سے ابو ہو چکے ہیں ویکسین لگے ہوئے، ان میں یہ دوبارہ BCG ویکسین دے کے ان کی امیونٹی چیک کر رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ جو میریکل ڈکلائن ہے کرونا کا پاکستان میں، اس میں اٹ کوڈ بی ڈیو ٹو ون آف دی ریزن کوڈ بی BCG؟ کوڈ بھی، مگر میرا خیال ہے کہ ایکچولی یہ کہنا بالکل بجا ہوگا کہ ابھی دنیا میں وی آر آل اسٹرگلنگ ٹو فائنڈ آؤٹ وائی اٹ از سو. اور ہمیں اللہ کے کرم کا تو پتہ ہی ہے، لیکن اس کے بعد جو سائنٹیفک ہے وی آر اسٹل ایکسپلورنگ دی ٹرو فیکٹ. مگر آپ نے یہ لفظ آپ نے صحیح بولا سر کہ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے. باقی اللہ تعالیٰ بعد میں ہمیں کوئی عقل سمجھ دے دے گا، ہم سیکھ لیں گے کہ کس وجہ سے فال ہوا ہے. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ. اس کے علاوہ علی محمد خان، سردار لطیف کھوسہ صاحب، ملک احمد خان، آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.